बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो एक छोटी सी पहाड़ी पे बैठा फलू से सुबह का नाश्ता कर रहा था। जिस जगह पे वो बैठा था वहाँ शिकरान और सनोबर के दरख्तों में गिरी हुई सड़क साफ नज़र आती थी। उसके इर्द गिर्द सलेटी और भूरे रंग की बेशुमार छोटी छोटी चट्टानें उभरी हुई थी, जिनके ऊपर जाबजा सुर्ख काई जमी हुई थी। बज़ाहिर वो ऊँघता हुआ महसूस हो रहा था, ताहम वो बेदार और चाको चौबंद था। उसकी आंखें पूरी खुली थी और कान किसी मुतवक्के आवाज़ पे लगे हुए थे। कुर्बो जवार में हशरातुल अर्ज़ और परिंदों की हम इकसाम आवाज़ें फैली हुई थी। उसके लिए ये खूबसूरत आवाज़ें नगमा सहरी से कम न थी। झील के शुमार में वाक़े उस कुंज तन्हाई में शिकारियों की आमद अब तकरीबन ना होने के बराबर थी। 10:05 उसने एक स्टेशन वैगन को अपनी तरफ आते देखा। उसने रुमाल से मुंह साफ किया, पतलून झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। स्टेशन वैगन घने दरख्तों वाले हिस्से की तरफ मुड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी नमूदार हो गई। उसने जेब से रुमाल निकाला और उसे मुखालिफ कोनों से पकड़कर घुमाने लगा, यहाँ तक कि रुमाल पतली रस्सी की मानिंद हो गया, यानी अब रुमाल से गले में फंदा लगाया जा सकता था। चेहरे से वो एक नरम मिजाज और रहमदिल आदमी नज़र आता था। उसकी हरकतों सकनात पर सकून और ठहरी हुई थी। वो निहायत अज़म और इस्तक़लाल के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। उसकी चाल में किसी पहाड़ी बकरे की सी तेज़ी और तवाज़ुन पाया जाता था। आंखों में महसूस चमक झलक रही थी। स्टेशन वैगन दरख्तों के एक झुंड के नीचे रुक गई। इंजन बंद हो गया और अंदर से एक 30-32 साला खातून बाहर आई। वो हाथ से पुरकशिश चेहरे और जिस्म की मालिक थी। अपने बदन के गुदासपन की वजह से अपनी उम्र से छोटी नज़र आती थी। उसने हल्के रंग की चुस्त पतलून पहन रखी थी जो उसके कोल्हों की फरबही को नुमायाँ कर रही थी। जिस्म पर खाकी रंग का ब्लाउज था जिसकी आस्तीनें चढ़ी हुई थी। भूरे बाल पोनी टेल की शक्ल में सुर्ख रिबन से बंधे हुए थे। उसने एक अंगड़ाई ली और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। पत्तों के दरमियान से छनकर आती हुई रोशनी उसके चेहरे और लिबास पर बैल बूटी बना रही थी। पिछली रात की बारिश की वजह से सुबह की हवा हाथ से ठंडी थी। इर्द गिर्द पौधों और दरख्तों पर परिंदों और दरिंदों की आवाज़ें और सरसराहट फैली हुई थी। रंग बरंगे फूलों वाले खूट पौधे भी काफ़ी तादाद में देखे जा सकते थे। मजमूई एतबार से वो एक पुरकैफ और ख़ूबसूरत जगह थी। खातून के लिए ये खासे खुशगवार लम्हे था। वो सोच रही थी कि उसकी जंगल की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर वो शहर के हंगामों में लौट जाएगी। उसने अगली सीट पर रखा हुआ चुर्मी बैग उठाकर कंधे पे डाला। फिर उसने स्टेशन वैगन का पिछला हिस्सा खोला और वहाँ से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकालकर उसकी चीज़ों का जायज़ा लिया। डिब्बे के अंदर रुई और कीड़े मकोड़े मारने वाले जहर की शीशी रखी थी। उस डिब्बे को अच्छी तरह बंद करके उसने बैग में डाल दिया। फिर मार्टिनी से भरा हुआ थर्मोस और सैंडविच का पैकेट भी बैग में रख लिया। आखिर में उसने तितलियां पकड़ने वाली जाली निकाली और उसे हवा में लहराकर देखा। आज भी उसे अपनी कामयाबी की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, ताहम इस तकलीफ दे यकसानियत में ज़रूर कुछ कमी की तवक्के थी जो एक किसान की बीवी का मुकद्दर होती है, खसूसन न्यू इंग्लैंड के किसान की बीवी का। उसका शौहर दौलतमंद ज़रूर था, लेकिन इंतहाई किस्म का सर्द मिजाज और बेकैफ था। उसकी ज़िंदगी एक महसूस सांचे में ढली हुई थी। उसकी सारी दिलचस्पियों का मकसद खेती बाड़ी था। वो कम गो अपने असूलों का सख्त पाबंद और तकलीफ दे हद तक संजीदा था। ताहम उसने अपनी बीवी को आसूदगी और फरागत की हुई थी जो उसे पहले मुयस्सर नहीं थी, लिहाजा उसके लिए शिकायत का कोई जवाब नहीं था। लेकिन इंसान तो इंसान ही ठहरा, किसी चीज़ पर कनात नहीं करता, जो मुयस्सर हो उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता।
اور جو نہ ہو اس پہ نظر رکھتا ہے۔ خاتون نے شکاری نظروں سے فضا کا جائزہ لیا۔ ایک شوخ پیلے رنگ کی تتلی سامنے سے گزرتی دکھائی دی۔ خاتون نے بٹر فلائی نیٹ لہرائی اور اس کے پیچھے بھاگے۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک پائی جاتی تھی وہ صرف شکاریوں کے لیے محسوس تھی۔ 1 بجے تک وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتی رہی، پھر سائے میں بیٹھ کر سینڈوچ کھانے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے مارٹنی کے چند گھونٹ پیے اور درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر سستانے لگی۔ اس نے اپنا بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ایک شخص جنگلی گلاب کی اوٹ میں بیٹھا خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی دن سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ادھر خاتون بھی باقاعدہ وہاں آ رہی تھی۔ اس نے خاص طور پہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ خاتون جسمانی اعتبار سے خاصی مضبوط اور چست ہے۔ اسے مغلوب کرنا خاصی مشکل تھا کیونکہ وہ خود دبلا پتلا اور کمزور آدمی تھا۔ خاتون کو وہاں آنے سے باز رکھنے کے لیے 2 ہی طریقے تھے، یا تو اس پر غفلت میں وار کر کے اسے خلا کر دیا جائے، یا اسے اتنا خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ اس علاقے کے لوگ توہم پرست تھے اور ذرا سی بات کو بھوت پریت کی طرف منسوب کر دیتے تھے، لیکن اس عورت کو خوفزدہ کرنا مشکل نظر آتا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک چھپ کر اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو رہی ہے۔ وہ اپنی مکین گاہ سے باہر نکلا اور دبے پاؤں چلتا ہوا اس درخت کے پیچھے پہنچ گیا جس کے ساتھ وہ عورت ٹیک لگائے پڑی تھی۔ چند لمحوں تک وہ سانس روکے درخت کے پیچھے کھڑا رہا۔ اس کے کانوں میں عورت کے سانس لینے کی متوازن آواز آ رہی تھی۔ اس نے ریشمی رومال کے پھندے کو مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور تیزی سے آگے بڑھ کر عورت کے گلے میں ڈال دیا۔ اس کا منہ عورت کے بالوں کو چھو گیا جن میں سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے اسے اپنے عمل پر تھوڑی سی ندامت بھی ہوئی۔ اس نے پہلی مرتبہ ایک عورت کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، اور وہ بھی ایک خوبصورت اور گداز بدن عورت کے گلے کی طرف۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ زمین، آسمان اور درخت گردش میں آ گئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود گردش میں آ گیا تھا۔ وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دوبارہ زمین پر پہنچ گیا، لیکن اب وہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑا تھا، چاروں شانے چت پڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے، کمر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اور ہاتھ سے خمسہ وقتی طور پر معطل ہو گئے تھے۔ ایک طویل لمحے کے بعد وہ کراہتا ہوا بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر خاتون کے مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر پڑی۔ وہ حسب سابق مطمئن انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ مجھے افسوس ہے، اس نے کہا، تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اپنے کپڑوں سے گرد اور پتے جھاڑتا ہوا بولا، یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، چوٹ تو یقیناً لگی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ ایکس رے کے بعد ہی ہوگا کہ میری کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔ عورت کی مسکراہٹ کشادہ ہو گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جوڈو استعمال کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ فن آج کل کی لڑکیوں میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔ پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن تم کون ہو اور تمہاری حرکت کا مقصد کیا تھا؟ میرا نام ہارڈی ہے، میرے ایک دوست نے یہاں ملنے کے لیے آنا تھا۔ میں سمجھا کہ تم میرے دوست ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری نیند خراب کی۔ میرا نام بابرا ہے، خاتون اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، اور میرا خیال ہے کہ تم مجھے ہی تلاش کر رہے تھے۔ کیا؟ ہارڈی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شکریہ، میرا خیال ہے کہ مجھے چلنا چاہیے۔ بابرا نے تھرموس کے ڈھکنے میں شراب انڈیل کر ہارڈی کی طرف بڑھائی۔ یہ چیز تمہاری طاقت بحال کرنے میں مفید ثابت ہوگی۔ ہارڈی نے شراب کا کپ لیا اور ہولے ہولے چسکیاں لینے لگا۔ ابھی تک وہ اس عورت کے بارے میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ مجھے تجسس اس جنگل میں کھینچ لایا ہے، بابرا نے مزید کہا۔ آس پاس کے قصبوں میں اس جنگل کے بارے میں بڑی پر اسرار باتیں مشہور ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران یہاں 3 آدمی پر اسرار طریقے پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس نے سگریٹ اور کش لینے کے بعد بولا، ان اموات کے بارے میں کئی قسم کی باتیں مشہور ہیں، لیکن میرا اندازہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا؟ ہارڈی کے چہرے پر حیرت نمودار ہو گئی۔ ہلاک ہونے والے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے، مگر ان میں کئی باتیں مشترک تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ تینوں یہاں تتلیوں کا شکار کرنے آئے تھے۔ تینوں کی موت بھی تقریباً ایک ہی انداز میں ہوئی تھی۔
2 شکاری تو اس زہر کی بو سے ہلاک ہوئے تھے جو وہ تتلیوں کو مارنے کے لیے لائے تھے۔ اس قسم کا زہر تمہارے پاس بھی ہے، ہارڈی کھلے ہوئے ڈبے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ہاں بالکل یہ وہی زہر ہے، بابرا نے کہا۔ حد سے خطرناک زہر ہے، اگر انسان 5 منٹ تک اسے سونگھ لے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیرف کی رپورٹ کے مطابق 2 شکاریوں نے اتفاقی حادثے کے نتیجے میں زہر کی بو سونگھ لی تھی۔ ایک تو ٹھوکر لگنے سے گر کر بے ہوش ہو گیا تھا، زہر کی بوتل پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی تھی اور سارے کا سارا زہر اس کے سر کے آس پاس پھیل گیا تھا۔ دوسرا شخص سر کے قریب زہر کی بوتل رکھ کر سو گیا تھا، اس دوران میں کسی جانور نے بوتل کو گرا کے توڑ دیا۔ اور تیسرا شکاری؟ ہارڈی نے پوچھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا۔ بعض سمجھدار لوگوں نے مختلف قسم کے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، مگر شیرف بہت سادہ لوگ آدمی ہیں، اس نے ان تمام خدشات کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال بہت مختلف ہے۔ پھر وہ پرخیال نظروں پھولوں کے پودے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں چند رنگ برنگی تتلیاں اڑتی پھر رہی تھی۔ کتنی پیاری لگتی ہیں یہ تتلیاں، نرم و نازک۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ لگانے سے رنگ میلا ہوتا ہے، وہ ان تتلیوں پر صادر آتا ہے۔ ذرا سا ہاتھ لگانے سے ان کا رنگ اتر جاتا ہے۔ یہ قدرت کی نازک ترین اور حسین ترین مخلوق ہے، یہ صرف پھولوں کے اوپر اڑتی پھرتی ہے۔ مجھے تمہارے خیالات سے 100% اتفاق ہے، بابرا نے کہا۔ لیکن ہارڈی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بابرا کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ شک آمیز نظروں سے بٹر فلائی نیٹ اور زہر کی بوتل کی طرف دیکھنے لگا۔ بابرا بات جاری رکھتے ہوئے بولی، خدا نے کسی بھی چیز کو بلا ضرورت پیدا نہیں کیا، ہر شے کی اپنی ایک انفرادیت اور افادیت ہے۔ ہاں وہ پھولوں کے گرد مندلانے والی تتلی ہو یا افریقہ کے جنگل میں چنگارنے والا ہاتھی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ انسان جانوروں کی صحت اور سلامتی کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہر ملک میں جانوروں کے ڈاکٹرز اور انسداد بے رحمی حیوانات کے محکمے موجود ہیں۔ میرے خیال میں جو شخص بلا جواز کسی جانور کو ہلاک کرتا ہے وہ قتل عمدت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو کہ ایک قاتل کی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں میرے خیالات سے پورا اتفاق ہوگا۔ معلوم نہیں تم کیا کہنا چاہتی ہو، ہارڈی نے کہا۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس جنگل میں ہلاک ہونے والے 3 شکاریوں کی موت کسی اتفاق حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، ان تینوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ہارڈی آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورنے لگا، وہ اس عورت کی ذہانت پر دہشت زدہ رہ گیا تھا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان شکاریوں کو سزائے موت دی گئی تھی، یعنی انصاف کا تقاضا پورا کیا گیا تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ تم نے نہایت عمدگی سے اس کارروائی کو سر انجام دیا تھا۔ میں نے؟ ہارڈی نے کھولے سے کہا۔ ہاں، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں۔ مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ جب میں شہر میں تھی تو انسداد بے رحمی حیوانات کی کئی تنظیموں اور انجمنوں کی رکن تھی۔ ہم نے جانوروں کی بے مقصد قتل و غارت کے خلاف بہت کام کیا ہے۔ اب اگر میرا کسی تنظیم سے تعلق نہیں، مگر میں اپنے طور پر کوشش کرتی رہتی ہوں۔ بابرا نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس بات سے بری کوئی چیز نہیں کہ ایک جاندار کو بے مقصد جان سے مار دیا جائے۔ خون کا بدلہ خون کی قائل ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ہارڈی نے کہا۔ پھر وہ ایک دم چونک کر بٹر فلائی نیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن تم بھی تو تتلیاں پکڑنے یہاں آئی ہو۔ بابرا نے مسکراتے ہوئے نیٹ کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، میں تتلیاں پکڑنے نہیں آئی، یہ نیٹ تو تم سے رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ تھا، سو وہ پورا ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ جس شخص نے 3 شکاریوں کو ہلاک کیا وہ یہ نیٹ دیکھ کر ضرور مجھ سے رابطہ قائم کرے گا اور اس طرح ہم اگٹھے مل کر کام کر سکیں گے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ہارڈی نے کہا۔ یہ ایک قسم کا پھندا معلوم ہوتا ہے، تو مجھے پھنسانا چاہتی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہارڈی، میں بالکل سچی بات کر رہی ہوں۔ مجھے تمہارے طریقہ کار نے بہت متاثر کیا۔ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں۔ گو میں جوڈو جانتی ہوں لیکن کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گی؟ چند ملاقاتوں کے بعد تمہیں خود بخود میری بات پر یقین آ جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ہارڈی نے کہا۔ کل اسی جگہ پر اور اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد بابرا اسٹیشن ویگن میں بیٹھ کر رخصت ہو گئی۔
اگلی صبح ہارڈی حسب معمول چھپ کر بابرا کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر کوئی سازش وہ کر رہی ہے تو ضرور کوئی شخص اس کی نگرانی کر رہا ہوگا، لیکن اگلی صبح وہ اکیلی ہی آئی تھی۔ اس کے پیچھے دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ یہ ملاقاتیں کئی دن تک ہوتی رہی، یہاں تک کہ ہارڈی پوری طرح بابرا پر اعتماد کرنے لگا۔ ایک دن بابرا نے اسے مری ہوئی لال چڑیا دکھائی۔ جانتے ہو یہ چڑیا کس طرح ہلاک ہوئی ہے؟ اس نے کہا۔ یہ ان زہریلی دواؤں کے باعث ہلاک ہوئی ہے جو کسان اپنے کھیتوں کے ارد گرد چھڑکتے ہیں۔ ان زہریلی دواؤں کی وجہ سے ہر سال ہزاروں خوبصورت پرندے اور تتلیاں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس سلسلے میں ذرا سے احتیاط سے کام لیا جائے تو اس قتل کو روکا جا سکتا ہے۔ ان لاپرواہ کسانوں کے مقابلے میں ان شکاریوں کا جرم بہت معمولی ہے جو جنگل میں تتلیوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہارڈی نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ میں ان لاپرواہ کسانوں کو چن چن کر ختم کر دوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ہمیں نہایت احتیاط کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ میں اس کام میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں ان لوگوں کے معاملات سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ کب اور کس طرح چوٹ لگانی ہے۔ ہارڈی نے کسی سحرزدہ انسان کی طرح سانس لی۔ یہ لوگ ایک دو کے نہیں، ہزاروں خوبصورت اور بے ضرر پرندوں کے قاتل ہیں۔ سنو، یہ ہوا انتقام کا نغمہ لاپ رہی ہے۔ اگلی صبح ہارڈی ایک سٹوریج شیڈ کے اندر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بجے تھے اور شیڈ کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ اس کے ارد گرد زراعت کے آلات، کھاد اور بیج کی بوریاں اور کچھ شکستہ پیٹیاں پڑی تھی۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کا ایک باکس رکھا تھا جس کے اندر جراثیم کش دوائیں اور چھوٹے بڑے سپرے پمپ پڑے تھے۔ ایک پمپ کے اندر پیراسن نامی دوائی تھی جو کہ کیڑے مکوڑوں کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی انتہائی خطرناک تھی۔ ہارڈی اس پمپ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے بعد شیڈ کے باہر سے مرغ کی بانگ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی شیڈ کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ پھر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہارڈی نے سپرے پمپ مضبوطی کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اس کا رخ آنے والے کی طرف کر دیا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ شخص کون تھا۔ وہ جو کوئی بھی بالواسطہ ہزاروں پرندوں کے قتل میں ملوث تھا، اور جیسا کہ بابرا نے کہا تھا یہ تو ابتدا تھی۔ رفتہ رفتہ ایسے تمام لوگوں کی باری آنے والی تھی۔ لمحے بھر کے بعد تاریکی میں ایک شخص کا دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ ہارڈی نے سانس اندر کی طرف کھینچا اور سپرے پمپ کی نالی اس سائے کی طرف کر کے ہینڈل دبا دیا۔ اسے دیکھتے ہی نووارد کا منہ حیرت سے کھل گیا اور پمپ سے نکلنے والی مخلق دوائی سیدھی اس کے منہ میں داخل ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا الٹے پاؤں واپس بھاگا، لیکن چند قدم جانے کے بعد ہی لڑکھڑا کے گر پڑا۔ ہارڈی اس کے سر پہ پہنچ گیا اور عملی طور پہ اسے مخلق دوائی سے تربتر کر دیا۔ بابرا نشست گاہ میں اداس اور دم بہت بیٹھی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ شیرف ہمدردانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سوگوار بیوہ کا غم ہلکا کرنے کا کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرنے کے بعد کپ میز پہ رکھا۔ میں اس دیوانے کو قصبائی جیل بھجوانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس نے کہا۔ تم اسے کہیں بھی بھیج دو، بابرا نے کہا۔ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے احساس ہے ہم تمہارا نقصان پورا نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پیراتھن کے چند قطرے انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور میرے شوہر کو تو اس نے اس دوا میں تقریباً ڈبو دیا تھا۔ معلوم نہیں کیسا دیوانہ شخص ہے۔ بہرحال تمہاری بروقت کارروائی سے ہم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر نشانہ بہت اچھا ہے۔ گولی اس کی ٹانگ پہ لگی، اگر دل یا سر پر لگتی تو وہ ختم ہو جاتا اور یہ اس کے لیے بڑی آسان موت ہوتی۔ ڈیرل کا خیال تھا کہ شیڈ کے اندر کوئی چور گھسا ہے، بابرا نے کہا، لیکن اس نے غلطی یہ کی کہ خالی ہاتھ اندر چلا گیا۔ غالباً وہ چوری کے ارادے سے ہی اندر گھسا تھا، حالانکہ شکل و صورت سے ایسا نہیں لگتا تھا۔ شناختی کاغذات کے مطابق وہ لیک وائل میں پروفیسر ہے۔ وہ ضرور کوئی جنونی شخص ہے، بابرا نے خولے سے کہا۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ انسان کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، وہ کسی وقت بھی خطرناک روپ اختیار کر سکتا ہے، شیرف نے اداس لہجے میں کہا۔ بابرا خون کاٹتے ہوئے بولی، مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈیرل مر چکا ہے۔ بہت اچھا آدمی تھا، شیرف نے کہا۔ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا تھا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ بابرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارم اور بینک بیلنس کے علاوہ $50,000 کی انشورنس بھی تھی۔
اس نے سوچا وہ فارم ہاؤس بیچ دے گی اور پارک اینیو کے کسی خوبصورت اپارٹمنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے سر جھکایا اور رونے لگی۔ شیرف نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور بولا، کوئی بات نہیں، رونے سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد بابرا آنسو پوچھتی ہوئی سوچنے لگی کہ اسے کام حاصل کرنے میں یقیناً کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آج کے دن نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بہترین اداکارہ ہے۔